अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन खबरों पर आपसे बात करेंगे और उनके बाद और भी खबरें हैं जो छोटी छोटी हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि काबीना ने खामोशी से रिकोडेक मंसूबे के शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के मामले पर जवाब देना ज़रूरी है अमेरिका। ये तीन खबरें हैं। उसके बाद एक और ख़बर भी है, अगर टाइम हुआ तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि इमरान खान बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला रात गए महफूज कर लिया गया। एहतसाब अदालत पीर को ये फैसला सुनाएगी। खान साहब को ये एजाज़ हासिल है कि उनके तमाम फैसले उजलत में किए गए और रात गए तक चलाकर फैसले को महफूज किया गया। और पीर को 23 तारीख बन रही है और 23 तारीख से 24 तारीख से अदालतों की छुट्टियां हैं। तो ये इसलिए तारीख रखी गई है कि 9-10 जनवरी तक, यानी तकरीबन 15-16 दिन तक इमरान खान साहब किसी अदालत से अपील के लिए रुजू ना कर सकें और उन्हें मज़ीद कुछ दिन जेल के अंदर पाबंद सलासल रखा जाए। ये इस हुकूमत और अदलिया की कोशिशें हैं। अब इसमें जो लग रहा है, देखते हैं कि होता क्या है। बहरहाल जो इस तरह से फैसले दिए जाते हैं वो अमूमन खान साहब को उन केसों में सज़ा ही सुनाई जाती है जो आगे जाकर, चूँकि इस केस में कुछ है नहीं, आपके इल्म में होगा कि ये वो वाहिद केस है जो नैब के पास है जिसमें 1 रुपए की करप्शन नहीं हुई। ना खान साहब ने इस पैसे से कोई ज़ाती जायदाद बनाई, ना ज़ाती इस्तेमाल में इस पैसे को लाया गया, मगर नैब है, मर्जी है उनकी, उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो, उनका हुक्म है कि आपने ऐसा करना है, तो नैब ने बगैर सोचे समझे ऐसा करना है। देखते हैं कि पीर को फैसला क्या आता है। जो मुझे उम्मीद थी वो मैंने आपके सामने रख दी कि ये सज़ा सुनाएंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा है कि मुझे लग रहा है हमें मुज़ाकरात के बजाय दोबारा एहतजाज की तरफ जाना होगा। ये ऐसे नहीं मानेंगे। जब इनकी दुम पर पैर रखो तो ये सब मान लेते हैं, जैसे ही पैर हटाओ ये शेर बन जाते हैं। शुएब शाहीन ने कहा है कि हाशिम, जो आसिम अब्बासी का बेटा और ज़हीर अब्बासी का पोता है, जो एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला से रिटायर हुआ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बावजूद रेंजर्स कत्ल का मुकदमा इमरान खान, बुशरा बीबी, गंडापुर और शुएब शाहीन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में इंसाफ का कानून है। अब जब एक शख्स गिरफ्तार है, उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो उसका केस भी इमरान खान साहब पर डाल देना लम्हा फिक्रिया और अफसोस की बात है। खुर्शीद शाह ने ना चाहते हुए भी कह दिया है, क्योंकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और खुर्शीद शाह साहब ये क्या है कि बुग़्ज़ इमरान से लबरेज हैं। इनके दिल में जो बुग़्ज़ है, जो दिमाग में बुग़्ज़ है, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से ढका छुपा नहीं है। वो फिर भी मान रहे हैं, क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है उसे ये 100% नहीं तो 10-15% मान रहे हैं। वो कहते हैं कि मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे साल बाद हों, 2 साल बाद हों, 3 साल बाद हों, 4 साल बाद हों, इमरान खान एक बारी ज़रूर लेंगे, चाहे वो 3 माह की हो, 6 माह की हो या 9 माह की। ये उनका बुग़्ज़ है कि बारी तो वो लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये 3 माह, 6 माह, 9 माह वाली क्या बात है? वो पूरे 5 साल के लिए क्यों नहीं लेंगे? ये इनकी, आप देख लीजिए कि इनका जो बुग़्ज़ है इनके दिल में, वो इस बात से अयां हो जाता है। अब मैंने आपके साथ जो ख़बर शेयर करनी है वो ये है कि काबीना ने खामोशी से रिकोडेक मंसूबे के शेयर्स फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। कल काबीना ने ये खामोशी से
بڑی ڈیل کی منظوری دی ہے۔ ریکوڈیک منصوبے میں سعودی عرب کو 15% حصص یعنی شیئرز کی فروخت کی منظوری۔ سعودی عرب نے ریکوڈیک میں شیئرز کی فروخت کے لیے $540 ملین 2 قسطوں میں دینے کی پیشکش کی تھی۔ $330 ملین کی پہلی قسط کی ادائیگی ڈیل پر دستخط ہوتے ہی 10% شیئرز کی حوالگی کر دی جائے گی۔ دوسری قسط میں $210 ملین کی ادائیگی 5% شیئرز کے حصول کے بعد کر دی جائے گی۔ سعودی عرب نے بلوچستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے $150 ملین کی بھی پیشکش کی ہوئی ہے۔ یہ گرانٹ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی طرف سے دی جائے گی۔ سعودی عرب چاغی میں بھی معدنیات وغیرہ کی تلاش کے لیے سرمایہ کاری کا عندیہ دے چکا ہے۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے 15% حصص 2 اقساط میں خریدنے کی تجویز پیش کی تھی۔ وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کے پاس ریکوڈیک منصوبے میں 50% حصص ہیں یعنی شیئرز ہیں۔ سعودی عرب نے ریکوڈیک منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے 2019 کے MOU کی بنیاد پر پیشکش کی تھی۔ تو یہ جناب ہے کہ یہ عوام کو پتہ لگنے نہیں دیا گیا اور یہ خاموشی سے ایسا کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ نے اس حکومت کو استعمال کیا، اور جب اب وہ حکومت جو بائیڈن کی حکومت جانے لگی ہے تو پھر وہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر جا رہی ہے، اور اب انہیں ہماری حکومت نے جو بائیڈن حکومت کے لیے وفاداریاں کی، ان کا صلہ امریکہ نے پاکستان کو یہ دیا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 اداروں پر اضافی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے پر 4 کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کے مطابق ان اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مذکورہ کمپنیوں میں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائٹ انٹرنیشنل شامل ہیں، جنہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام کے لیے مبینہ طور پر میزائل اور میزائل سے متعلق آلات فراہم کیے ہیں۔ ان اداروں پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ وہ مادی طور پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر رہے ہیں یا ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پابندیاں ایگزیکٹو آرڈر EO 13,382 کے تحت لگائی گئی ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے نظام کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ امریکہ کو جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت جو مبینہ طور پر ہمارے میزائل کے ٹارگٹس پر آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک کو اپنی خود مختاری کا مکمل حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جو اس کو کم سے کم ڈیٹرنس کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہوں تو ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمیں کب کا کچا چبا چکے ہوتے۔ یہی میزائل پروگرام ہے، یہی ہمارا ایٹمی پروگرام ہے جس نے ہمیں اب تک بچائے رکھا ہے، اور امریکہ کو یہ خوف ہے کہ اگر کہیں ہم نے جنگ کی صورت میں اسے انڈیا یا اسرائیل یا کسی اور ایسے ملک کے خلاف استعمال کیا جو ہم پر حملہ کرے گا، چونکہ ہم نے یہ دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو کسی کے اوپر حملے کے لیے نہیں رکھا۔ اب انہیں یہ ہے کہ جو لانگ رینج میزائلز ہیں ان سے انہیں خطرہ ہے، اور یہ امریکہ بار بار کر رہا ہے۔ یہ امریکہ نے تیسری پابندی ہمارے ملک پر لگائی ہے، مگر ہمیں ایسے بہادر حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عمران خان کی طرح ہوں، جو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ سکیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حکومت میں وہ دم خم نہیں ہے کہ یہ انہیں ایبسلوٹلی ناٹ کہے۔ بہرحال ہم امریکہ کی
اس پیشکش کو اور اس قرارداد کو یا اس بیان کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کا بھرپور جواب دے، کیونکہ ہمیں اپنی آزادی کا، اپنی خود مختاری کا مکمل حق حاصل ہے۔ دوسری خبر بھی یہ امریکہ سے ہی ہے، اور امریکہ میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کے معاملے پر جواب دینا ضروری ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کو ہوئے 10 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، اور امریکہ نے جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اس پر کوئی اس طرح کا بیان نہیں آیا۔ اب جاتے جاتے وہ بھی اپنے دامن سے اس داغ کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سامنے ہے کہ امریکی آشیرواد اس حکومت کو شامل رہی ہے، مگر اب جاتے جاتے وہ چاہتی یہ ہے جو بائیڈن انتظامیہ کہ اب اس داغ کو دھویا جائے، اور انہوں نے جتنا پاکستانی حکومت کو استعمال کرنا تھا وہ استعمال کر لیا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے جان چھڑائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اس مسئلے پر بات کی ہے اور واضح کیا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات کی جانی چاہیے۔ تحریک انصاف اور اپوزیشن کی دوسری جماعتیں تو 10 مہینوں سے یہ احتجاج کہہ رہی ہیں، لیکن اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا۔ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینا ضروری ہے، اور ان سوالات کے جواب قانون کی حکمرانی کے ساتھ مطابقت رکھنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے حوالے سے بھی بیان دیا اور کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارتی حکومت امریکی شہری کے قتل کی سازش کے جرم میں احتساب کرے۔ ملر نے بی جے پی کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ بھارت کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ الزامات غلط ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ میتھیو ملر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ دنیا بھر کے صحافیوں کو پیشہ ورانہ ترقی کی تربیت فراہم کرتا ہے، اور وہ اظہار رائے اور آزادی اور صحافت کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں۔ اب چاہیے تو ہماری حکومت کو بھی یہ کہ اپنی خارجہ پالیسی آزادانہ ہونی چاہیے، ان میں اتنی جرات ہونی چاہیے کہ یہ کسی بھی ملک کو جو ہمارے ملک کی آزادی کے خلاف بات کرے، ہماری خود مختاری کے خلاف بات کرے، تو وہاں پر انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہنی چاہیے، جس طرح سے بھارت کرتا ہے۔ بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور بھارت جس طرح سے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، وہ اپنے اور اپنے عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے ان حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ یہ بھی خود مختاری سے اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔